नाजरीन आप ये वीडियो देखें फिर इस पर बात करते हैं। सबसे बड़ी जमात है। इन 108 अरकान में उनकी अपनी जमात सीटें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 23 हैं, इससे ज़्यादा सीटें नहीं हैं, 23 सीटें हैं टोटल। और 108 में से 23 निकाल दें, बाकी सारे का सारा चोरी शुदा मैंडेट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट है। और पाकिस्तान के जो लोग थे वो जीते थे, उम्मीदवार जीते थे, लेकिन फॉर्म 47 के तहत उनको वो सीटें नहीं दी गई। लिहाजा ये बात जहन में रखिए, ये चोरी शुदा मैंडेट के 7 नंबर गेम है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद है 81, और इसमें आप 81 में उधर से निकालें तकरीबन ऑलमोस्ट तकरीबन 85 सीटें वहां से निकालें तो 185 और 81 इनको शामिल करेंगे तो वो टोटल नंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इसके साथ मुस्लिम लीग नवाज की टोटल 75 सीटें थी और 75 सीटों में 9 आज़ाद अरकान उसमें शामिल हुए हैं। और मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद जनरल नशिस्तें 84 हो गई। और इस तरीके से उसके बाद फिर उनको दी गई अक़लियतों की सीटें और फिर ख़वातीन की सीटें, और 108 तादाद इस तरीके से बनी है चोरी शुदा मैंडेट के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 उम्मीदवार हैं और उसमें 54 उम्मीदवारों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आज़ाद कोई भी नहीं शामिल हुआ। और इन 54 सीटों में कुछ सीटें चोरी शुदा हैं और वो हैं GDA की, और बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी सीटें हैं। पीपल्स पार्टी को जो अक़लियतों की 2 नशिस्तें और ख़वातीन की 12 नशिस्तें मिली हैं, और PP की मजमूई तादाद जो है वो 68 हो गई है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके खालिस 81 अरकान हैं और 81 अरकान उनके मौजूद हैं, और कुछ उनके अरकान ने जो है वो पार्टी नहीं ज्वाइन की, और उसमें एक हिकमत अमली है, इस वजह से पार्टी ज्वाइन नहीं की, वो अपने इंडिपेंडेंट रहेंगे और कुछ अरसे के बाद वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, वो फिर आगे चल के आपको बताऊंगा। फिल वक्त इसी खबर पे इतना ही गुजारा करें कि 81 अरकान हैं उनके। अब इन 81 अरकान में जो है मैं आपको बता दिया है कि 85 जो हैं वो उधर से आएंगे मुस्लिम लीग नवाज के, वो हैं, और 85 के बाद 81 और इसके बाद MQM के 17 अरकान इधर मौजूद हैं, सारे के सारे चोरी शुदा। MQM को कोई सीट नहीं मिली इस दफ़ा कराची से, वो सारी चोरी शुदा सीटें हैं, और इसलिए उनको भी ज़रा खुश हो लेने दें। MQM में किसी ने शमूलियत इख्तियार नहीं की। MQM को अक़लियत की 1 नशिस्त मिली, ख़वातीन की 4 नशिस्त मिली, और उनकी तादाद हो गई 22। तो ये भी चोरी शुदा मैंडेट है, टोटल चोरी शुदा मैंडेट है, क्योंकि कोई सीट उनकी अपनी है ही नहीं, और 17 की 17 सीटें चोरी शुदा, उसमें फिर ख़वातीन की सीटें वो भी इल्लीगल, अक़लियती नशिस्त वो भी इल्लीगल। जमीयत उलमा इस्लाम 6 अरकान कामयाब हुए। JUI में किसी आज़ाद रुकन ने हासिल नहीं शमूलियत इख्तियार की। JUI को 2 ख़वातीन की नशिस्तें मिल गई और उनकी तादाद हो गई 8। मुस्लिम लीग काफ के 3 मेंबरान थे और उनमें आज़ाद उम्मीदवार 1 शामिल हुआ, काफ लीग की तादाद हो गई 4, और इस तरीके से उनको 1 मिल गई खातून की सीट, और इस तरीके से उनके हो गए 5। और काफ लीग के भी सारे का सारा मैंडेट चोरी शुदा है, ये बात ज़हन में रखिएगा, इनका मैंडेट भी चोरी शुदा मैंडेट है, और उन्होंने भी कोई सीट नहीं जीती फॉर्म 45 के मुताबिक और पाकिस्तान के अवामी मैंडेट के मुताबिक। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और 1 खातून नशिस्त मिल गई, उनकी तादाद हो गई 4। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की 1 सीट है, मुस्लिम लीग ज़िया 1 सीट यानी कि एजाजुल हक साहब, और एजाजुल हक साहब का मामला भी तनाज़े का शिकार है। और शौकत बसरा साहब कल उन्होंने बाकायदा तौर पे प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, और उसमें उन्होंने कुरान मजीद पे उन्होंने कहा जी कुरान मजीद पे आके हल्फ दे दें एजाजुल हक साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और चीफ जस्टिस साहब, वो आके हल्फ दे दें कि बता दें कि कह दें कि कुरान पाक पे हाथ रख के कि जनाब इलेक्शन शफाफ हुए हैं, साफ शफाफ हुए हैं, तो हम मान लेंगे और उसके बाद हमें सज़ा देना जो हमारी सज़ा बनती है। लेकिन ये मौका कभी भी नहीं आएगा कि हल्फ पे आएंगे, क्योंकि इन सबको पता है कि इलेक्शन जो है वो चोरी हुए हैं और ये मैंडेट चोरी हुआ है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास भी 1 रुकन है। इस तरीके से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का भी 1-1 रुकन कौमी असम्बली की नशिस्त में कामयाब हासिल करने में कामयाब हुआ है, और वो भी असम्बली में पहुंच चुके हैं। और इस तरीके से इन जमातों में कोई आज़ाद उम्मीदवार शामिल नहीं हुआ। जनरल नशिस्तों पर कौमी असम्बली में
99 آزاد ارکان کامیاب ہوئے، 8 آزاد ارکان تاحال کسی جماعت میں شامل نہیں ہوئے، اور باقی پاکستان تحریک انصاف کے موجود ہیں ادھر۔ قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر الیکشن ابھی زیر التوا ہے، اور کچھ مزید سیٹیں خالی ہوں گی اور اس پہ دوبارہ ہوگا الیکشن۔ یہ تو ہو گئی جی پارٹی پوزیشن، اور پارٹی پوزیشن کے بعد یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے۔ اور اب آتے ہیں ذرا تھوڑا ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے، اور جن کا خیال تھا کہ شاید قومی اسمبلی کے الیکشن اور یہ سارے کے سارے چوری شدہ مینڈیٹ کو پاکستان کے عوام قبول کر لیں گے، پاکستان کے عوام نے بھی قبول نہیں کیا، اور پاکستان کے خاص نے بھی قبول نہیں کیا۔ یہ چند افراد کا فیصلہ ہے، چند افراد کا، 2-3 افراد کا، اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ سیٹیں تقسیم کی گئی ہیں، اور پورے کا پورا الیکشن جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے چوری کیا گیا ہے۔ اور جن لوگوں نے چوری کیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے انجام کار کا بھی بہت اچھی طرح اندازہ ہے۔ فی الوقت ان کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، اور جیسے ہی ان کے پاس سے یہ اختیار اور اقتدار چھنے گا تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سارے کا سارا مینڈیٹ نہ صرف واپس ہوگا بلکہ ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، اور کوئی ان کو بچا نہیں سکے گا۔ جنرل مشرف صاحب یہی سمجھتے تھے، لیکن وہ ایک کام انہوں نے ایسا کیا اس کے بعد پھر وہ بچ نہیں سکے، اور بالآخر ان کا انجام کار جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ ایسی غلطیاں تھیں جن کو کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور جن کو کوئی پسند نہیں کر سکتا تھا۔ اب آتے ہیں پنجاب اسمبلی کا۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں کافی ٹف ٹائم ہے، ابھی تو شروعات ہے۔ ابھی دیکھیے جب یہ ان کے اوپر سے یہ امبریلا ہٹے گی، اور فوجی قیادت جو ہے وہ کب تک ان کو لک آفٹر کرے گی، کب تک آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا حکم چلتا رہے گا اور وہ ان کو لک آفٹر کرتے رہیں گے، اور ان کے حکم پر ان کو لک آفٹر کیا جائے گا، بالآخر انہیں واپس جانا ہے۔ اور پریشر بہت پڑتا جا رہا ہے، کیونکہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ پریشر کس نوعیت کا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ اس پریشر کو اور اس پریشر میں سروائیو کر سکیں اور اس پریشر کو فیس کر سکیں۔ بہت زیادہ ایکسٹریم پوزیشن انہوں نے لے لی ہے، اور وہ لینی نہیں چاہیے تھی، نہ ہی ان کا بنتا تھا اختیار ہے، نہ وہ ان کا رول ہے، نہ ان کا کردار ہے، نہ آئین کے تحت، نہ قانون کے تحت، اور نہ ہی فوجی قوانین کے تحت، اور نہ ہی فوجی کلچر کے تحت۔ بہرحال صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ایک طرف پنجاب میں اور دوسرا سندھ میں ایک بڑی احتجاج کی کال آ چکی ہے، اور اس میں مختلف سیاسی جماعتیں، جس میں جوائنٹ اپوزیشن وہاں پہ بن چکی ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف ہے، جے ڈی اے ہے، جماعت اسلامی ہے، جے یو آئی ہے، اور مسلم لیگ فنکشنل ہے، سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ اور اس میں کل اجلاس ہوا، پریس کانفرنس ہوئی، اور اس کے بعد فیصلہ ہوا مشترکہ اپوزیشن کی کال پر سندھ اسمبلی کے سامنے آج احتجاج کی کال ہے۔ اور چونکہ آج اجلاس ہو رہا ہے سندھ اسمبلی کا پہلا اجلاس، اور اس میں اراکین نے حلف اٹھانے ہیں، اگین اس میں ایم کیو ایم کے جو میجورٹی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت منورٹی جو ہے، ان پہ ڈاکہ ڈالنے کا، الیکشن ڈاکہ ڈالنے کا الزام موجود ہے، اور الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ چوری شدہ مینڈیٹ والے بھی کل حلف اٹھائیں گے، اور ان کے خلاف ہی یہ سارا کچھ کل احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اور 8 فروری کے الیکشن میں پیپلز پارٹی ایم کیو ایم نے انہوں نے کہا جی ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے، حلیم عادل شیخ نے کہا ہے، اور تمام جماعتوں نے، تو اس پہ آج سندھ اسمبلی کے سامنے احتجاج ہے۔ اور احتجاج کے بعد یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ ان جماعتوں کے اراکین فی الوقت اسمبلی میں نہیں جائیں گے اور حلف نہیں لیں گے، یہ احتجاج کریں گے باہر۔ اس لیے یہ آگے جا کے یہ جو اتحاد ہے یہ ان کا درد سر بنے گا، اور ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اسمبلی جو ہے مدت پوری کرے گی اور یہ سسٹم آگے چلے گا۔ اس سسٹم نے بالآخر فنا ہونا ہے، اور کب اور کیسے گرے گا یہ ابھی تک اس بات کا تعین ہونا باقی ہے، لیکن گرنا ضرور ہے۔ اسی طریقے سے جو دیگر جماعتوں نے بھی سندھ اسمبلی کے پہلے اجلاس پر جے یو آئی، جے ڈی اے سب نے مل کر یہ دھرنے کا پلان بھی دیا ہے، اور مختلف پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں، اور جے یو آئی سندھ نے بھی اس کا اعلان کر دیا ہے، سمیع سواتی صاحب میدان میں آئے، اور سومرو صاحب نے سب نے اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنا جو ووٹ بینک ہے، اپنا مینڈیٹ ہے، وہ کسی کو چوری ہونے نہیں دیں گے۔ یہ اجلاس ہوا تھا صدر الدین شاہ صاحب کے
گھر پر، اور اس اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خبریں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ حالت ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کل اسد طور صاحب کا بھی کل ہوا، ان کو بھی 8-10 گھنٹے بٹھائے رکھا FIA میں، تقریباً 8 گھنٹے بٹھائے رکھا، اور ان سے بھی پوچھ گچھ کی جاتی رہی، اور اس کا مقصد بھی صرف یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے ہم آوازوں کو دبائیں، اور جتنی بھی آوازیں ہیں قومی ذرائع ابلاغ، حالانکہ تمام ٹی وی چینلز ان کے پاس ہیں، تمام ٹی وی چینلز ان کے پاس ہیں، تمام اینکرز ان کے پاس ہیں، 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک وہ سرکاری کنٹینٹ چلتا ہے، اور سرکاری جھوٹ، سرکاری سچ جو دیا جاتا ہے وہ بلوایا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اور تمام اینکرز، مایا ناز اینکرز، تمام ٹی وی چینلز ان کے پاس ہیں، تمام سلاٹس ان کے پاس ہیں، پسند کے تجزیہ کار بھیجے جاتے ہیں، پسند کے جو ہے تبصرہ نگار بھیجے جاتے ہیں، پسند کے کنٹینٹ، پسند کے سارا کچھ بھیجا جاتا ہے۔ تو اس کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ چند لوگ ہیں یوٹیوب پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ چند لوگ اپنی اظہار رائے کرتے ہیں، اور وہ چند لوگوں سے اتنے خائف ہیں کہ ان کو بھی اب اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ عمران ریاض خان اسی سلسلے کی کڑی ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کی آواز بند ہے، اور اس کے بعد اسد طور بھی انہی میں سے ایک ہیں، ان کو بھی اسی لیے بلایا گیا، اور 68 اینکرز اور جرنلسٹ 58 اور بھی ہیں، اور ان کو بھی دکھا دیا گیا کہ جناب یہ ہم نے آپ کے نوٹس ایشو کیے ہوئے ہیں، تو جب چاہیں گے ہم آپ کو بلا لیں گے۔ تو یہ اتنا خوف ہے ان کا کہ چند یوٹیوب پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ بولنے والے چند جرنلسٹوں سے بھی یہ خوف زدہ ہیں، کیونکہ ان کا نیریٹو بہت ہی جھوٹ پر مبنی ہے، اور ان کا مینڈیٹ چوری شدہ ہے اور ڈاکہ شدہ ہے، اور الیکشن یہ چوری کیا ہوا ہے انہوں نے۔ تمام تر طاقت استعمال کرنے کے باوجود ان کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ ڈرے ہوئے ہیں، خوفزدہ ہیں، ہارے ہوئے ہیں، اسی لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ٹویٹر جو ہے، سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر ایکس جس کا نام ہے موجودہ، وہ تقریباً 1 ہفتے سے پاکستان میں بند کیا ہوا ہے، اور یہ ایک ٹویٹر پہ ڈرتے ہیں، ایک ٹویٹ سے ڈرتے ہیں، ایک ٹویٹ جو کہ چند لفظوں کی ہوتی ہے وہ اس ٹویٹ سے ڈرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے طاقتور ہیں اور کتنے یہ فیس کر سکتے ہیں۔ یہ فیس نہیں کر سکتے کیونکہ ہر چیز ہی فراڈ پر مبنی ہے، ہر چیز کی بنیاد جو ہے وہ فراڈ ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ چوری ہے، وہ ڈکیتی ہے، اور یہ انتہائی انٹرنیشنل کرائم ہے جو جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر یہ ساری باتیں، ٹویٹس بند کر دیے، سوشل میڈیا، ٹی وی چینلز بین کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود جو عالمی ذرائع ابلاغ ہیں وہ بدستور اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اور نہ صرف رائے کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ وہ لعن طعن بھی کر رہے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے۔ اور مختلف جو ہیں انٹرنیشنل آبزرورز، انٹرنیشنل اینالسٹ، وہ تھرو آؤٹ یہ اس پہ کر رہے ہیں۔ یہ جو ٹویٹر بند کیا ہے اس پہ امریکہ پہ بہت پریشر آ رہا ہے، اور کامن ویلتھ والے بھی اب آگے ہیں، جو دولت مشترکہ کے ممالک ہیں وہ بھی میدان میں آ چکے ہیں، اور امریکہ پہ بھی پریشر ہے، برطانیہ پہ پریشر ہے کہ جو بنیادی حق ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق، فریڈم آف ایکسپریشن، وہ نہیں ہے، اور لوگوں کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے وہ نہیں ہے شہریوں کی، تو جب تک وہ شو نہیں ہوتی، انہوں نے کہا کہ جب تک یہ چیزیں شو نہیں ہوتی تو آپ اس پہ بین لگائیں پاکستان پہ، گورنمنٹ پہ، اور جو اس میں ڈیفیکٹو رولرز ہیں ان پہ بین لگایا جائے، اور ان کو براہ راست سزا دی جائے، اور ان کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات نہ رکھے جائیں۔ اب یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستان کو مصیبت میں ڈالنے والے ہیں۔ یہ میرے سامنے پڑے ہیں جو مختلف قسم کے ٹویٹس آ رہے ہیں، اور سارے کے سارے ٹویٹس جو ہیں وہ عالمی جو مبصرین ہیں، وہ انٹرنیشنل آبزرورز جو ہیں، انٹرنیشنل انالسٹ جو ہیں مغربی ملکوں کے، وہ سارے کے سارے بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں اس وقت کیا سچویشن ہے، اور پاکستان میں اس وقت حالات کتنے خراب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر جو ہیں امریکن کانگریس، امریکن پارلیمنٹ کے سینیٹرز جو ہیں وہ خطوط لکھ رہے ہیں
اپنی حکومت کو، اور اس میں ایک سینیٹر ہیں کرس ہالن ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جی میں ان لاکھوں پاکستانیوں کو سراہتا ہوں جنہوں نے اپنے انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے، یہ عمل جمہوریت کا مضبوط مظہر ہے، لیکن دھوکہ دہی اور مداخلت کے معتبر رپورٹس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور میں نے پاکستانی سفیر کو خط لکھ کر مکمل تحقیقات پر زور دیا ہے کہ لوگوں کی مرضی کا احترام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ اور بھی خلیج میگزین نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور وہ بھی پاکستان کے حکمرانوں پہ منہ پہ تھپڑ ہے۔ الیکٹڈ، سلیکٹڈ، ریجیکٹڈ، اے جرنی آف فیک ڈیموکریسی، یہ بھی آ چکا ہے، اور یہ ساری چیزیں شائع ہو رہی ہیں اور چھپ رہی ہیں، اور تمام کے تمام انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہیں وہ مذمت کر رہی ہیں اس معاملے پہ، کیونکہ ٹویٹر بند کیا ہوا ہے، ڈیجیٹل میڈیا پہ سخت قسم کا بین ہے، اور ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے مختلف ڈیجیٹل اکاؤنٹس کو، تاکہ حق اور سچ جو ہے وہ پہنچ نہ سکے۔ اسی طریقے سے میں سن رہا تھا کہ کینیڈا میں، کینیڈین پارلیمنٹ میں دوبارہ سے یہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی امداد نہ دی جائے، اور وہ خود اس بات پہ کر رہے ہیں کہ ان کو امداد نہ دی جائے، کیونکہ یہ جو رولرز ہیں اس وقت مسلط ہو رہے ہیں پاکستان پہ، وہ سارے کے سارے مینڈیٹ چور ہیں، اور مینڈیٹ چوروں پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور باقاعدہ طور پہ مغربی پارلیمنٹ سے اب سختیاں ہو رہی ہیں، وہاں سے ڈیمانڈز آ رہی ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب نے خط لکھا نہیں ہے، کیونکہ جب عمران خان صاحب خط لکھیں گے، خط لکھ دیا بلکہ انہوں نے، اور خط جب پہنچے گا تو اس کے بعد پھر مزید چیزیں آگے بڑھیں گی۔ تو یہ ان کو تکلیف یہی ہے، مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کہا جائے، ہم الیکشن چوری کریں، ہم ڈکیتی کریں، ہم بنیادی حقوق پامال کریں، ہم دستور توڑیں، ہم جمہوریت کا قتل کریں، لیکن ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، اور ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ بنے، اور کوئی حق اور سچ کی بات بھی نہ کرے۔ لیکن ایسا ہونا نہیں ہے، آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ بہت بہتری آئے گی۔